बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हकीकत तक़लीद और इज्तिहाद इंशाअल्लाह ताला आज इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लामा मोहम्मद बिन अली शौकानी उनकी किताब का तर्जुमा है, तो हम सीधा उस किताब में चलते हैं। 63 नंबर सफ़े पे हुर्मत तक़लीद पर आइम्मा अरबा की तसरीहात। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा का कौल नकल कर रहे हैं। हुर्मत तक़लीद पर आइम्मा अरबा रहमतुल्लाह अलैहिम ने भी तसरीह की है। ये बात इन आइम्मा कराम से मुतअद्दिद तरीक़ों से साबित है। साहिब हदाया रोज़ातुल उलमा में रकम तराज़ हैं का मतलब लिखते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अगर किताबुल्लाह उनकी राय के ख़िलाफ़ हो तब क्या किया जाए, मतलब कुरान उनकी राय के ख़िलाफ़ हो तब क्या किया जाए। जनाब इमाम ने फरमाया, किताबुल्लाह के मुकाबले में उनके कौल को छोड़ दिया जाए। उनसे कहा गया, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कौल की मुखालफत करती हो तो? उन्होंने जवाब दिया कि सुन्नत के मुकाबले में उनके कौल को तर्क कर दिया जाए। उनसे सवाल किया गया कि अगर किसी सहाबी का कौल उनके कौल के ख़िलाफ़ हो? उन्होंने जवाब दिया, सहाबी के कौल के मुकाबले में भी उनके कौल को छोड़ दिया जाए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मुदर्जा बाला कौल उनके बहुत से असहाब और बाज़ दीगर लोगों ने नकल किया है, और ये बात सच है। किसी भी इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, उन्होंने ये नहीं फरमाया कि अब मेरी बात बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, जो आजकल हमारे उलमा लोग करते हैं। अगला कौल जो है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह का नकल कर रहे हैं। इसी किस्म का मुकाला नूरुद्दीन सनहोरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी नकल किया है। इब्न मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मनसिक में ज़िक्र करते हैं कि मोइन बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इंसान हूँ, मैं कभी सही होता हूँ और कभी मुझसे ख़ता हो जाती है, इसलिए मेरी राय में अच्छी तरह गौर कर लिया करो। जो किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक हो उसे इख्तियार कर लिया करो, और जो किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक ना हो इसे छोड़ दो। सही है, नीचे लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया गया है। सही है, तो इमाम मालिक ने क्या फरमाया, मेरी बात जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसे ले लो, और नहीं हो तो उसे छोड़ दो। अजहरी रहमतुल्लाह और हर्शी रहमतुल्लाह ने भी मुख्तसर खलील की शरहों में मदरजा वाला कौल को नकल करते हुए इसको तस्लीम किया है। नीज़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के असहाब में से एक जमात ने और बाज़ दीगर उलमाए कराम ने इस कौल को रवायत किया है। उसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से तो हुर्मत तक़लीद की तसरीह तो तवातर के साथ साबित है, और ये चीज़ उलमाए कामिलीन पर तो क्या नाकिसीन पर भी मख्फी नहीं। इनके अक्सर असहाब ने इस कौल को नकल किया है। एक आध के सिवा उनके तमाम सीरत निगारों ने इनकी तसरीह को नकल किया है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफ़ी के शागिर्द इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं, उन्होंने इमाम शाफ़ी से सुना, जनाब इमाम ने किसी शख्स के सवाल के जवाब में फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ इस तरह मरवी है। साइल ने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुल्ला, आपकी भी राय यही है? इमाम शाफ़ी कांप गए और उनका रंग मुतगय्यर हो गया और फरमाने लगे, तेरा बुरा हो, कौन सी ज़मीन मुझे पनाह देगी और कौन सा आसमान मुझ पर साया कुना होगा। जब मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस रवायत की जाए और मैं उसके मुताबिक फ़तवा ना दूँ, हाँ सर आँखों पर। बहकी रहमतुल्लाह अलैह ही रवायत करते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम मेरी किताब में कोई ऐसी बात पाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मेरे कौल को छोड़ दो। बहकी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब सिक्का रावियों का सिलसिला इसनाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे तो वह हदीस सही और साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कभी तर्क नहीं करना चाहिए, आला ये कि इसकी मुखालफत में भी आपकी कोई हदीस हो। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस रवायत की। इस पर एक शख्स ने उनसे पूछा, क्या आप इस हदीस को अख्तियार करते हैं? उन्होंने फरमाया, जब मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस रवायत की जाए और मैं इसे अख्तियार ना करूं तो मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरी अक्ल मारी गई है।
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مارکۃ الآراء کتاب اعلام الموقعین میں ربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں میرے قول کے خلاف محدثین کے ہاں صحیح حدیث موجود ہے، میں اپنی زندگی اور موت کے بعد اس حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ حرملہ بن یحییٰ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ میرا قول نہیں جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، وہ میرا قول نہیں جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو اس کی اتباع اولا ہے اور میری تقلید نہ کرو۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شافعی سے کوئی مسئلہ پوچھا کہ جناب امام نے مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ امام شافعی نے فرمایا، کیا تو مجھے زنار پہنے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھے کنیسہ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں؟ امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النہایہ میں رقم تراز ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا، جب میرے مذہب کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو اس کی پیروی کرو اور جان لو کہ یہی میرا مذہب ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت علامہ خطیب بغدادی نے اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام اور النملا اور دیگر اہل علم نے نقل کی ہے، جن کا احاطہ مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ طوالی التاسیس میں رقم تراز ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام شافعی کی ایک تصنیف بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ رائے سے نفرت کرنے والے، رائے سے سب سے زیادہ دور اور سنت کا سب سے زیادہ التزام کرتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیفات مثلاً اعلام الموقعین میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت صراحت سے روایت کرتے ہیں کہ اصولی طور پر رائے پر عمل ہے ہی نہیں۔ علماء حنابلہ میں سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ جب وہ رائے سے روکتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں تو ان کا قول بھی ائمہ ثلاثہ کے قول کے مطابق ہے، جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث صحیح ان کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر مزید اضافہ کرتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ تو رائے پر عمل کر لیتے ہیں مگر وہ نص کے مخالف نہ ہو، مگر وہ تو رائے پر ہی عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ علامہ شہرانی رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں رقم تراز ہیں کہ ائمہ اربعہ کا قول ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے اور کسی کے لیے قیاس اور حجت کی گنجائش نہیں رہی۔ معمل بالحدیث در حقیقت ائمہ اربعہ کی موافقت ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ائمہ اربعہ کا اپنی رائے کے مقابلے میں نص کو مقدم رکھنے پر اجماع ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عالم جو اہل مذاہب کے قول کو چھوڑ کر نص پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت ائمہ اربعہ کی موافقت کرتا ہے، اور وہ مقلد جو اہل مذاہب کے قول کے مقابلے میں نصوص کو ترک کر دیتا ہے وہ اللہ اور رسول، اپنے امام اور دیگر تمام علماء اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے مذکورہ بالا اقتباسات نوک قلم سے جاری ہوئے ہیں۔ یا اللہ العجب، ابھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، کیا ایک مومن کے لیے اللہ اور رسول کے قول کو علماء امت کے قول پر مقدم رکھنے کی خاطر ان اقتباسات سے تائید حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ یا اللہ العجب، یا اللہ العجب، کون ایسا مومن ہو سکتا ہے جس پر یہ واضح حقیقت ملتبس ہو اور آخر اسے ان علماء کے اقوال سے تائید حاصل کرنا پڑے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان کے اقوال پر مقدم ہے؟ وہ اس اصول سے سب واقف ہیں کہ ترجیح تعارض کی فرع ہے۔ وہ کون ہے جس کا قول اللہ اور رسول کے قول سے متعارض ہو سکے؟
حتیٰ کہ ہمیں ترجیح و تقدیم کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقلدین کو غارت کرے جن کے غلو کو دیکھ کر ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کو اپنے اقوال کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے قول کو مقدم رکھنے کی تصریح کرنا پڑی۔ یہ غلو یہود و نصارہ کے اس غلو سے مشابہت رکھتا ہے جو اپنے احبار و رہبان کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان مقلدین نے ہمیں بھی ان اقتباسات کے نقل کرنے پر مجبور کیا، ورنہ یہ ایسی واضح حقیقت ہے جو کسی پر مشتبہ نہیں ہو سکتی۔ بالفرض محال معاذ اللہ اگر علماء اسلام میں سے کوئی عالم اپنے قول کو اللہ اور رسول کے قول کے مانند قرار دیتا ہے تو اس کے قول کو اللہ اور رسول کے قول پر مقدم رکھنا تو کجا، وہ تو سرے سے ہی کافر و مرتد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان مذاہب نے اہل مذاہب کے ساتھ کیا کیا اور انہیں کہاں لے آئے۔ کاش یہ بیوقوف اور مجرم مقلدین عقل سے کام لے کر غور کریں، کیونکہ ان لوگوں نے علم و فکر و تدبر ترک کر دیا اور اللہ اور رسول کی واضح نصوص اور اپنے ائمہ مذاہب کے اقوال کے مابین موازنہ کرنے لگے۔ انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ ائمہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان مقلدین میں سے جس میں ذرا بھی عقل باقی رہ گئی ہے، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ائمہ متبوعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کر سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ائمہ کرام میں سب سے زیادہ تقویٰ اور سب سے زیادہ خشیت الہی ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے بہت سے حوادث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اہل بادیہ میں سے عقل مند شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی سوال کرے تاکہ وہ اس کے سوال سے استفادہ کر سکے، جبکہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتے تھے اور عزت و احترام کی وجہ سے اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر حقیر اور کمتر سمجھتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء کے ساتھ اپنی آراء کے تعارض کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تابعین بھی صحابہ کرام کے ادب میں قریب یہی طریقہ رکھتے تھے اور تبع تابعین بھی تابعین کے ساتھ اسی طرح ادب سے پیش آتے تھے۔ اے مقلد، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کا امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا تو کیا اسی طرح ادب و تعظیم سے سر جھکا کر کھڑا نہ ہوتا؟ اے مسکین، اگر تو علم سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکا تو کم از کم عقل ہی سے رہنمائی حاصل کر لو، کیونکہ اگر تو عقل سے ہی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنی جہالت کی تاریکی سے نکل کر نور حق میں آ جائے گا۔ آپ کو تقدیم نصوص کے بارے میں ائمہ اربعہ کے اقوال کی معرفت حاصل ہو گئی ہے جو ہم نے گزشتہ سطور میں نقل کیے ہیں۔ ہم نے منع تقلید پر ان کا اجماع بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ، امام دار الہجرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی نقل کر دیے ہیں۔ منع تقلید کے بارے میں امام محمد بن ادریس شافعی کے تمام اقوال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ذرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مختصر مزنی کے ابتدائی کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمایا لیجئے۔ رقم تراز ہے یہ امام شافعی کے علم اور ان کے اقوال کے معانی کا اختصار ہے، تاکہ میں اسے اس شخص کے سامنے پڑھوں جو اس کو اخذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ امام شافعی نے اپنی یا کسی اور کی تقلید سے منع کیا ہے، تاکہ وہ شخص اپنے دین کی خاطر اس میں غور کرے اور پورے بھروسے کے ساتھ اخذ کرے۔ ان الفاظ پر غور فرمائیے جن کو امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور امام مزنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر تصریح کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی یا کسی دوسرے کی تقلید سے منع فرمایا ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منع تقلید میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متبع سنت ہیں۔ امام احمد نے فرمایا اپنے دین میں ان میں سے کسی کی تقلید نہ کر، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے بس اسی کو اختیار کر لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ فرماتے سنا ہے، اتباع یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، صحابہ کرام کے تعامل کی پیروی کرے اور پھر تابعین کی پیروی کرے۔ ملاحظہ فرمائیے امام موصوف نے کس طرح تقلید اور اتباع میں تفریق کی ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا میری تقلید نہ کر، نہ مالک رحمۃ اللہ کی، شافعی رحمۃ اللہ کی، اوزاعی رحمۃ اللہ کی اور سوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر، بلکہ دین کو اسی ماخذ سے آخذ کر جہاں سے انہوں نے آخذ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ چیز کسی شخص میں سمجھ کی کمی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے دین میں رجال کی تقلید کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں اسی وجہ سے امام احمد نے فقہ میں کوئی کتاب تالیف نہیں کی، بلکہ ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال افعال اور جوابات وغیرہ سے ان کے مذہب کی تدوین کی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلبیس ابلیس میں رقم تراز ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقلد کو اس چیز پر اعتماد نہیں ہوتا جس میں وہ تقلید کرتا ہے۔ تقلید میں منفیت عقل کا ابطال ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت طویل بحث کی ہے۔ حرمت تقلید ائمہ اہل بیت کی تصریحات۔ بالجملہ تقلید کے بارے میں ائمہ اربعہ کی ممانعت اور اپنی آراء اور دیگر علماء کی آراء پر قرآن و سنت کی نصوص کو مقدم رکھنے میں ان کا موقف اس قدر واضح ہے کہ صاحب علم پر خواہ ان کا پیرو ہو یا کوئی اور مخفی نہیں رہ سکتا۔ رہی تقلید کے بارے میں دیگر ائمہ متبوعین کی نصوص تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی تقلید سے منع کرتے ہیں۔ ممانعت تقلید کی نصوص ان کی معروف کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے مذاہب کی معرفت رکھنے والوں نے ان سے نقل کیا ہے، جو کوئی ان نصوص کو دیکھنا چاہتا ہے اسے ان ائمہ کی تالیفات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام محمد بن ابراہیم وزیر رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیفات میں ان نصوص کو جمع کر دیا جو کافی و شافی ہیں۔ خصوصاً انہوں نے اپنی معروف کتاب القواعد میں ائمہ اہل بیت اور دیگر تمام علماء اسلام کا اجماع نقل کیا ہے کہ مردہ شخصیات کی تقلید حرام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت طویل اور عمدہ بحث کی ہے۔ آپ کے لیے امام ہادی یحییٰ بن حسین کی تصریحات کافی ہیں، کیونکہ امام ہادی وہ ہستی ہیں کہ دیار یمن کے تمام مسلمان ان کے اپنے عصر یعنی تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک ان کے مذہب کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے متبعین اور ان کے مذہب کا علم رکھنے والوں کے ہاں یہ چیز شہرت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس راہ سے تقلید کی ممانعت کی ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان کا یہ قول تمام دیار یمن میں مشہور ہے، جسے دیگر لوگ تو کیا خود امام ہادی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین بھی جانتے ہیں، مگر وہ امام ہادی کی تقلید کرتے ہیں، خواہ امام ہادی چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ ان کے مقلدین کہتے ہیں اگرچہ تقلید جائز نہیں، مگر انہوں نے مطہرین کے قول پر عمل کرتے ہوئے ان کی تقلید کی ہے۔ امام ہادی کی تقلید جائز ہے، حالانکہ امام ہادی نے خود تقلید سے منع کیا ہے۔ اگر آپ میں انصاف ہے تو یہ چیز آپ کو بہت عجیب و غریب نظر آئے گی۔ اس سے آپ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی کہ امام ہادی کے بعض متابعین نے اصول و فروع کی کتابوں میں تقلید کے جواز کی جو تصریح کی ہے وہ ان کے امام کے مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ ان میں بھی تقلید اسی طرح آئی ہے جیسے دوسرے مذاہب میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج ہم نے حرمت تقلید پر ائمہ اربعہ کی تصریحات دیکھنے کی کوشش کی، الحمدللہ ہمیں ہر چیز ملی۔ اس کے بعد آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ میرے بھائیوں ضرور اور ضرور علم حاصل کرو اور ضرور تحقیق کرو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.